बाब नंबर 4 किरदार और शोहरत जौहर की ज़ाहरी सूरत पर तरजीह। ज़िंदगी पुरसुकून पानियों में चलने वाली कश्ती नहीं है, इसका सामना करना पड़ता है। इन पानियों में अच्छे अंदाज से हरकत करने का मतलब है कि किरदार अच्छा है। किरदार और काबिलियत में फ़र्क ये है कि काबिलियत हमें ऊपर लेकर जाती है, जबकि किरदार हमें वहीं जमाए रखता है। एक बाप अपने लापरवाह बेटे को एहसास ज़िम्मेदारी का सबक देना चाहता था, सो उसने अपने बेटे से कहा कि वो जब भी लापरवाही का कोई काम करेगा तो लकड़ी के स्तून में एक कील ठोंक देगा, और जब जिम्मेदाराना काम करेगा तो एक कील वहां से निकाल देगा। लड़के ने देखा कि स्तून पर कीलों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपना रवैया बदलने का सोचा और कील कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसके बाप को अपने बेटे पर फख्र हुआ। उसने खुशी से अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, कील ख़त्म हो गए हैं। ताहम लड़के ने रोते हुए जवाब दिया, कील तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनसे बनने वाले सुराख बाकी हैं। इस कहानी में कुछ अखलाकी असबाक हैं, यानी कुछ गलतियां सीखने के अमल का हिस्सा होती हैं और इनसे बचना मुश्किल होता है। दुरुस्ती के बावजूद गलतियां अपना निशान छोड़ जाती हैं। कुछ गलतियां कभी भी दुरुस्त नहीं होती और इनकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ती है। मसलन बाज़ औक़ात सड़क पार करते हुए कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जहालत किसी को नहीं छोड़ती और ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने का बहाना नहीं है। तजर्बा सीखने के लिए अच्छा स्कूल है, लेकिन इसकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स पूरी ज़िंदगी कोई गलती ही नहीं करता। दर हकीकत अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसने ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि उसने कभी कुछ नया नहीं किया। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन इसके बारे में झूठ बोलना, इसे दोहराना या गलती को छुपाना ज़्यादा परेशान कुन हो सकता है। ज़हीन लोग गलतियों से सीखते हैं, लेकिन अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं कि हम सारी गलतियां करें और इनसे सीखें। ज़िंदगी को वो कंघी ना बनने दें कि फितरत ने हमें ये गंजा होने के बाद दी है। ज़िंदगी के ज़्यादातर असबाक हम अपने इब्तदाई सालों में सीखते हैं, और इस वक्त इन्हें सीखना बैरूनी दुनिया से सीखने से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि घर में तो हम सब सीखते हैं, लेकिन दुनिया हमारा इम्तिहान लेती है। अक्सर औक़ात जब बच्चे अपनी हमाकतों की वजह से वालिदैन की नसीहत को नज़रअंदाज करते हैं, तो इसकी कीमत वो अपनी पूरी ज़िंदगी चुकाते हैं। कंधे पर एक हल्की सी थपकी हमारी किरदार साजी करती है। हम ज़िंदगी में हर तरह के अफराद से मिलते हैं। इनमें से कुछ हमें हर वक्त नुकसान पहुंचाने के दरपे होते हैं। कतई नज़र इससे कि हम कितना तैयार हैं, हम फिर भी गलतियां करते हैं। ताहम तैयार रहने से हम नुकसान को कम कर सकते हैं। एक कौम को मजबूत और ज़िंदा रखने के लिए कुछ बातें फ़र्ज़ होनी चाहिए। जब तक किरदार और अक़दार ज़िंदा रहेंगी, वो कौम जिद्दोजहद करती रहेगी। कौमें और तहज़ीबें किरदार से बनती हैं। किरदार क्या है? किरदार एक तोहफ़ा नहीं, बल्कि ये बनाया जाता है। किरदार एक एक ईंट करके तामीर किया जाता है। ये बहुत सी खूबियों का मजमूआ है। इंसान के किरदार में काबिल एतमाद होना, अखलाकियात और बुलंद इक़दार शामिल है। अच्छे किरदार के मालिक लोग अपने इक़दार से ज़िंदा रहते हैं। वो ईमानदार होते हैं और कौलो फ़ेल के सच्चे। किरदार असल में ख़ुद इंज़िबाती का नाम है। ज़हीन लोग गलतियों से सीखते हैं, लेकिन अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। बाकिरदार लोग अपनी इक़दार के निज़ाम की वजह से सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं। किरदार को बहाल रखना इसे दोबारा हासिल करने से ज़्यादा आसान है। किरदार इज़्ज़त नफ्स पैदा करता है, जो हमें खुद तकरीमी तक ले जाती है। पुख्तगी हमारे किरदार के तमाम पहलुओं, यानी हमारे फ़ैसलों से जो हम करते हैं, दोस्त जो हम बनाते हैं और ज़िम्मेदारियों से जिन्हें हम कबूल करते हैं, से अयां होती है। शख्सियत का सहर और किरदार। किरदार शख्सियत के सहर से ज़्यादा अहम है। हम कितनी बार किसी स्टोर पर कोई चीज़ खरीदने गए हैं कि हमें सेल्समैन अच्छा तो लगा हो, लेकिन हमें इस पर एतमाद ना हो। हम कुछ खरीदे बगैर वापस आ जाते हैं। किरदार और शख्सियत में फ़र्क होता है। हम शख्सियत को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इनका किरदार ही होता है जिस पर हम एतमाद करते हैं। शख्सियत हमारी ज़ात के दरवाजे खोलती है, जबकि किरदार इन्हें खुला रखता है। बिल क्लिंटन ने अमेरिका में बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई, लेकिन सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे वकालत करने से रोक दिया। उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखा गया, और अगर ऐसा किया जाता तो अवाम तक कैसा पैगाम जाता। ताकतवर होते हुए लोगों की बदअमाली ज़्यादा खौफनाक है इन लोगों की निस्बत जो ताकत ना रखते हों। क्यों? क्योंकि लोग उनकी तरफ देखते हैं, वो ताकत रखते हैं और लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं।
لوگ ایسا رویہ قبول کرتے ہیں اور اگر کوئی لیڈر غلط کرے تو اسے جواز بنا کر وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ شہرت اور کردار۔ شہرت وہ ہے جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ کردار وہ ہے جو ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ درجہ ذیل واقعہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ہمیں کیلیفورنیا سے ایک کلائنٹ سے $5000 لینا تھے۔ آخر کار بہت یاد دہانیوں کے بعد ہمیں 6 مہینے بعد رقم ملی۔ حیران کن طور پر اسی انوائس کے ضمن میں ہمیں 1 مہینے بعد ایک اور چیک ملا۔ جب میری سیکرٹری کو وہ چیک ملا تو وہ میرے پاس آئی اور کہا، کیا آپ کو اس رقم کا یاد ہے جنہوں نے 6 ہفتے انتظار کروایا؟ انہوں نے ایک اور چیک بھیجا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے؟ وہ چیک میرے پاس کیوں لے کر آئی تھی؟ وہ میری نفسیات کا امتحان لینے آئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر میں یہاں نہ ہوتا تو تم کیا کرتی؟ اس سوال سے معاملہ ہی حل ہو گیا۔ ہمارے پاس چوائس بہت کم تھی۔ ہم وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے اور کلائنٹ کو کبھی بھی یہ نہ پتہ چلتا کہ ہم $5000 سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے یہ رقم کمائی تھی؟ ہم وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے اور کلائنٹ کو اپنی کمپنی کے آڈٹ کے دوران 2-4 سال بعد احساس ہوتا کہ اس نے ہمیں دوہری ادائیگی کر دی ہے، اور وہ ہماری توجہ اس معاملے کی طرف دلواتے۔ ہم حیران ہونے کی اداکاری کرتے اور کہتے کہ ہم اپنا اکاؤنٹ چیک کریں گے اور آپ کو مطلع کریں گے، جبکہ ہمیں علم ہوتا کہ ہم نے 2 بار رقم موصول کی ہے۔ اگلے دن ہم انہیں فون کرتے اور کہتے، او ہاں، آپ کی طرف سے 2 بار ادائیگی کی گئی ہے، ہم آپ کا ایک چیک واپس کر رہے ہیں۔ ہم ایماندار تو لگتے، لیکن کیا ہم واقعی ایماندار ہوتے بھی؟ جب تک ہمارا کلائنٹ ہم سے منسلک ہوتا یہ ایک فون کال کا معاملہ تھا۔ ہم اسے رقم بھی واپس کر دیتے اور ہماری ایمانداری کی مشہوری بھی ہوتی، لیکن کیا ہم واقعی ایماندار ہوتے؟ درست عمل تو یہ ہوتا کہ ہم اس چیک کو دیکھتے ہی نہیں، انہیں کال کرتے اور وہ اسی وقت واپس بھجوا دیتے۔ مندرجہ بالا واقعہ ہمیں درست کام درست وجہ سے اور درست کام غلط وجہ سے کرنے میں فرق بتاتا ہے۔ کچھ لوگ اس لیے ایماندار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہی درست کام ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اس لیے ایماندار ہوتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے نہیں جانا چاہتے۔ گھر جو باہر سے ایک جیسے دکھتے ہیں ضروری نہیں وہ اندر سے ویسے ہی ہوں۔ کچھ گھروں کی بنیاد بہت کمزور ہوتی ہے، وہ ہلکی سی آندھی سے اڑ جاتے ہیں، جبکہ کچھ کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، وہ طوفانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کردار کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ جیسا کہ ایک کمزور بنیاد پر مضبوط عمارت نہیں بنائی جا سکتی، ایسے ہی کمزور کردار کے سہارے لمبی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کردار اچھی اقدار، نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری سے عبارت ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے سے ہم آہنگ بناتا ہے۔ شہرت اور کردار کے فرق کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے ان دونوں کی ایک فہرست بنائی ہے۔ شہرت وہ ہے جو لوگ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ کردار وہ ہے جو ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ شہرت تصویر ہوتی ہے، کردار حقیقت ہے۔ شہرت بہروپ ہوتا ہے، کردار سچا ہوتا ہے۔ شہرت کو دوسرے نقصان پہنچا سکتے ہیں، کردار کو ہم خود نقصان پہنچاتے ہیں۔ شہرت بونس ہے، کردار کمائی ہے۔ شہرت سے محبت ملتی ہے، کردار سے اعتماد ملتا ہے۔ شہرت بیرون ہے، کردار اندرون ہے۔ شہرت عکس ہے، کردار مادہ ہے۔ شہرت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کردار مستقل ہے اور ہماری اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ شہرت زائد وصولی ہے، کردار بینک بیلنس ہے۔ شہرت طاقت کو ظاہر کرتی ہے، کردار طاقت کے درست استعمال میں نظر آتا ہے۔ شہرت ایک کام سے ہی مل سکتی ہے، کردار بہت سے کاموں کے بعد ملتا ہے۔ شہرت کھمبی کے پودوں کی طرح اگتی ہے، کردار آک کے پودے کی طرح اگتا ہے۔ شہرت شیشے جیسی کمزور ہوتی ہے، کردار پتھر جیسا مضبوط ہوتا ہے۔ شہرت آپ کو ورثے میں مل سکتی ہے، کردار آپ اپنی آنے والی نسل کو دیتے ہیں۔ شہرت دوسروں کی خامیوں سے بنائی جا سکتی ہے اور کردار آپ اپنی ثابت قدمی سے بناتے ہیں۔ دوسری جانب اپنے کردار کو کی اور نہیں صرف آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شہرت اور شخصیت جلد یا بدیر دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک خراب لکڑی پر کتنا عرصہ کشیدہ کاری کر سکتے ہیں۔ کردار ظاہری صورت کی بجائے مادہ ہے۔ ہمیں قابل احترام زندگی گزارنے کے لیے مادہ یعنی جوہر درکار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ احترام اور اسٹیٹس سمبل کو رشتوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ بیرونی چکا چوند اور اندرونی کردار کے گھٹیا پن کو زیادہ دیر چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک گھٹیا کوالٹی کی لکڑی سے ایک اچھا فرنیچر نہیں بنایا جا سکتا اور اس پر پالش بھی نہیں ٹھہرتی؟ چاہے آپ کتنی اچھی پالش کیوں نہ کر لیں، اس لکڑی میں چمک نہیں آتی۔ دوسری جانب اچھی لکڑی کو اگر تھوڑی سی پالش بھی کی جائے تو اس میں بہت چمک آتی ہے۔ یہی کردار کی حقیقت ہے۔ اس کی طاقت ہمارے کردار کی تصویر کو ایک دیر پا تصویر دیتی ہے۔ کسی ملک یا آرگنائزیشن کے معیار کا انحصار اس کے لوگوں کی اچھائی پر منحصر ہوتا ہے۔
انفرادی زندگی کی بنیاد انسانوں کی اخلاقی اقدار اور اصول ہوتے ہیں۔ کوئی چیز حتیٰ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کردار کی عظمت اور ضرورت کو ختم نہیں کر سکتے۔ کردار، فطرتی یا تربیتی۔ کردار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک سیکھا جانے والا رویہ ہے۔ جب ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں تو ہماری اقدار ہماری مدد کو آتی ہیں۔ ہم سب میں دو قوتیں ہر وقت مصروف جنگ ہوتی ہیں، ایک اچھائی کی اور ایک برائی کی۔ پوری زندگی ان کی جنگ جاری رہتی ہے اور ان میں سے ایک دوسرے پر لازمی فتح حاصل کرتی ہے، لیکن ہمارے اپنے ہاتھوں میں انتخاب کی طاقت ہوتی ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ ایک اچھے کردار کی تعمیر کے لیے ذہن اور دل کی اچھی تربیت درکار ہوتی ہے۔ زندگی ایک اخلاقی اور روحانی سفر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز سے اچانک ٹکرائیں گے اور ہم میں اچھے اقدار پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا اور مضبوط کردار اچھے رویے اور نظم و ضبط کا نتیجہ ہے۔ جب ہم کسی انجانی جگہ پر ہوں تو یہ اچھا کردار ہی ہے جو ہمیں ہماری اور دوسروں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں آگاہی دیتا ہے۔ یہ ہمیں وہ سوچ عطا کرتا ہے جس سے ہم اپنے لیے اچھائی پیدا کرتے ہیں۔ مقرر عرض ہے کہ یہ کردار ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کسے نظر انداز کرنا ہے اور کیا تلاش کرنا ہے، کب لڑنا ہے اور کب رکنا ہے، کب ہمیں مشورہ لینا ہے اور کب اپنے فیصلے خود کرنا ہے۔ کردار ہماری اس بہترین حص سے سامنے آتا ہے جب ہم اپنے آئیڈیلز پر اعتماد کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ وہ کام آئیں گے یا نہیں۔ رچرڈ باچ۔ کردار کی دیکھ بھال کسی گاڑی کی دیکھ بھال جیسی ہوتی ہے۔ اچھی طرح چلنے کے لیے اسے مسلسل چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ طمع و لالچ کے وقت یہ ہمارا کردار ہی ہے جو فتح یاب ہوتا ہے۔ ہماری کردار سازی ہر لمحہ ہوتی ہے اور اس کا امتحان مشکل کے وقت ہوتا ہے۔ ہماری کردار سازی ہر لمحہ ہوتی ہے اور اس کا امتحان مشکل کے وقت میں ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی مسلسل تیاری کرتا ہے اور مقابلے کے وقت اپنی تیاری کا اظہار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی انسان مشکل کے وقت کردار سازی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی تیاری ظاہر کرتا ہے۔ مضبوط کردار کا مالک کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا، چاہے اسے پکڑے جانے کا ڈر نہ بھی ہو۔ شیشے میں بیٹھا آدمی۔ جب آپ زندگی میں اپنی جد و جہد سے وہ حاصل کر لیں جو آپ چاہتے ہیں اور آپ کو ایک دن دنیا کا بادشاہ بنایا جائے، آئینے کے سامنے جائیں اور آپ دیکھیں کہ اس آدمی کو آپ سے کیا کہنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ماں باپ یا بیوی نہیں جس کا فیصلہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ جس آدمی کی رائے آپ کے لیے سب سے اہم ہوگی وہ آئینے میں بیٹھا آپ کا پرتو ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی ماں باپ، آپ کی بیوی بچے نہیں جس کا فیصلہ آپ کے لیے اہم ہوگا۔ جس آدمی کی رائے آپ کے لیے سب سے اہم ہوگی وہ آئینے میں بیٹھا آپ کا پرتو ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص ہیں اور وہ آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے تو آئینے میں بیٹھا آدمی جانتا ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص ہیں اور آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے تو آئینے میں بیٹھا آدمی جانتا ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ اس انسان کو خوش رکھنا ہے کیونکہ یہی شخص ہے جسے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے اور آپ اپنا مشکل ترین امتحان پاس کر چکے ہیں۔ اگر یہ آدمی آپ کا دوست بن جاتا ہے اور آپ کو جاتے ہوئے تھپکی دیتا ہے، کیونکہ یہی شخص ہے جسے آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ہے اور آپ اپنا مشکل ترین امتحان پاس کر چکے ہیں، اگر یہ آدمی آپ کا دوست بن جاتا ہے اور آپ کو جاتے ہوئے تھپکی دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس انسان کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ کے پاس درد دل اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ شاعر نامعلوم۔ عملی منصوبہ یا ایکشن پلان۔ ایک قابل احترام کردار سازی کے لیے چند رہنما اصول درجہ ذیل ہیں۔ ایک بااعتماد اور راست باز شخص کے طور پر مشہور ہوں۔ 2 کبھی بھی دھوکہ نہ دیں۔ 3 کبھی بھی چوری نہ کریں، بنا پوچھے کچھ نہ لیں، بنا اجازت ادھار لینا اصل میں چوری ہے۔ 4 اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ جس بیٹھک کو چھوڑتے ہیں اور جس کو اپناتے ہیں دونوں سے اپنے کردار کو ظاہر کرتے ہیں۔ دوستی کو خریدنے کی کوشش نہ کریں، جو لوگ دوستی نہ کرنا چاہیں ان سے دور رہیں، دوستی خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ بلند کردار لوگوں کے ساتھ تعلق نبھائیں۔ 7 اپنے راستے کا انتخاب اقدار سے کریں، درست وقت پر درست کام کریں، اچھائی کی مشق کریں کیونکہ یہی درست کام ہے۔ 8 اس فلسفے کے ساتھ زندہ رہیں، ہمیشہ لینے سے زیادہ دینے پر توجہ دیں۔ 9 اپنے وعدے پورے کریں، لوگوں کو شرمندہ نہ ہونے دیں۔ 10 ذمہ داری لیں، کنٹرول نہیں۔ 11 دوسروں کی مدد کر کے خوشی تلاش کریں، ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں کے کام آئے۔ 12 اعتماد بحال رکھیں، اکیلے میں بتائی گئی کوئی بھی بات کسی تیسرے شخص کو نہ بتائیں۔ 13 کسی کے بارے میں چغلی نہ کریں، یہ اچھے کردار کی علامت نہیں۔
14 لوگوں کے بارے میں کچھ بھی خود سے فیصلہ نہ کریں، تمام حقائق کو سامنے رکھیں۔ ہم لوگوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، طرز زندگی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ 15 حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے رکھیں، دکھاوا نہ کریں، بناوٹ نہ دکھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آئیں، اپنی منفیت پر فخر محسوس نہ کریں بلکہ اپنے رویوں میں بہتری کی کوشش کریں۔ 16 دوسروں کی مدد کریں، کسی کے ناکام ہونے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے، مددگار رویہ اپنائیں۔ دوسروں کی مدد کے لیے مشقت کرنا پڑتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا جائے۔ 17 اگر آپ کوئی غلطی کریں تو اس پر معذرت کریں، جب کوئی دوسرا غلطی کرے تو صبر کریں۔ دوسروں کی غلطیوں کو دہرائیں مت، دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں۔ غلطیاں ناگزیر ہیں لیکن تکلیف اختیاری ہے۔ 18 اپنے والدین کے فخر کا سبب بنیں، ان کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ آپ کے والدین نے جو کچھ آپ کے لیے کیا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوں، یہ آپ کا ورثہ ہے۔ 19 ہمیشہ نرم الفاظ اور سخت دلائل استعمال کریں۔ 20 مخلصانہ شکریہ اور برائے مہربانی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جعلی شکرانوں اور دکھاووں سے دور رہیں۔ 21 اچھا سامع بنیے، دوسروں کی بات کو ٹوکیں مت اور جملہ مکمل ہونے دیں۔ 22 نرم مزاج بنیں، یہ طاقتور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، کمزوروں کی نہیں۔ 23 اپنی ذات کی قیمت بہت اہم ہوتی ہے۔ 24 افواہوں سے ہوشیار رہیں، اپنی گفتگو کو حسد یا برائی سے پاک رکھیں، بری اور بے فائدہ گفتگو سے پرہیز کریں، زیادہ مت ہنسیں اور دوسروں کی غلطیوں سے لطف اندوز نہ ہوں، کسی ایسے موقع پر دوسروں کا مذاق مت اڑائیں۔ 25 مصروف رہیں اور ایسی کمیونٹی بنائیں جو لوگوں کو مجموعی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، کوئی مشغلہ اپنائیں، یہ پرسکون رکھتا ہے۔ 26 ہر ہفتے کوئی اچھی کتاب پڑھیں، یہ آپ کے ذہن کی نشو و نما اور روح کی تسکین کرتی ہے۔